अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़रनैन आरज़ू, आप सबके अपनी राइटर। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि मेरी कहानियाँ बरसों पाकिस्तान के मकबूल डाइजेस्ट जैसे ख़वातीन डाइजेस्ट, शुआ, किरण और हिना डाइजेस्ट की ज़ीनत बनती रही हैं, और आपने मेरे कई नावल्स को पहले भी पसंद किया है। आज मैं अपनी एक नई कहानी बहार का संदेशा ख़ुद अपनी ही आवाज़ के साथ आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। उम्मीद है ये कहानी आपके दिल को इतनी ही छू लेगी इतनी मोहब्बत से मैंने इसे लिखा है। कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि नीला एक ऐसी लड़की है जिसने ज़िंदगी भर अपने वालिद के ख़ानदान की सूरत तक नहीं देखी। वालिदैन के अचानक वफ़ात के बाद किस्मत उसे उस घर की दहलीज़ पर ले आती है जहाँ अपनायत कम और बरसों पुराना इंतकाम ज़्यादा है। वालिद ने मरते वक्त ये ख़त और एक नसीहत छोड़ी कि दादी के पास चली जाना, मगर वहाँ नीला का इस्तकबाल मोहब्बत से नहीं बल्कि ठंडी नफ़रत और बेरहमी से होता है। वो घर छोड़ना चाहती है, मगर दादी और बाकी घर वाले उसे ज़बरदस्ती रोक लेते हैं। क्या नीला उस बेरहम घर में ज़िंदा रह पाएगी? जानिए बहार का संदेशा की पहली किस्त में। हर कहानी दिल से, ज़रनैन आरज़ू के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। इंतज़ार के वहशत अंगेज़ लम्हात को परे धकेलते धकेलते जब वो बेतहाशा उकता गई तो कदमों ने सुस्त रवि से दरीचे का रुख किया, जिसके तवील शीशों वाले दरवाजे के पार का मंजर दिलो दिमाग और निगाहों को फरहत पहुंचाने का अहल था। स्याह पहाड़ी के पीछे से सूरज की नारंगी किरणें चुपके चुपके से इधर उधर झांक रही थीं। ऊंचे चनारों में घिरा सुर्ख रंग का बंगला, और बंगले से आती कदरे ढलान बजरी की चौड़ी चकली रविश और रविश के दोनों जानिब बड़े बड़े लॉन, जिनके चार तरफ बड़ी खूबसूरती और नज़ाकत से बनी क्यारियों में धनक रंग फूल खिल रहे थे, और इंतहाई सिरों पर मोरपंख की तराशीदा बाड़। ये सब अपने अंदर किस कदर कशिश लिए हुए था, लेकिन फ़िलहाल ये कशिश उसके लिए ज़हनी आसूदगी का बाइस नहीं थी। उसे यहाँ आए 6 घंटे से ऊपर गुजर चुके थे और उसने अभी तक किसी ज़ीहरू को देखा तक नहीं था। माँ सवा उस लंबी लंबी सी खौफनाक मूँछों वाले मुलाजिम के, जो अपनी हमराई में उसे इस बेहद कीमती साज़ो सामान से मुज़य्यन ड्राइंग रूम में बिठाकर ऐसे गायब हो चुका था जैसे गधे के सर से सींग। क्या मैंने यहाँ आकर कोई गलती की? ये सवाल उसकी बेचैनी और खौफ में इजाफ़ा कर गया। पत्थर की मूर्ति की तरह इस्तादा, जर्द होती रंगत और डूबती दिल के साथ बेहिस व हरकत खड़ी नीला के दिमाग में खदशात की एक लहर से चल रही थी। अगर हस्बे तवक्को उसकी पजीराई ना हुई तो? इस तो का जवाब बहुत मुजमहिल कर देने वाला और कर्ब अंगेज़ था। बाबा जान ने अगर वसीयत न की होती तो वो कभी यहाँ का रुख ना करती। उसके बाबा जान गौस अहमद अरबाब सरहद के चंद गिने चुने रोज़ा की फैमिली में से एक थे। मालाकंड में आबाई जागीर के अलावा उनका मार्बल और कालीनों का बहुत वसी कारोबार था। उन्होंने शौर संभालते ही अपने इर्द गिर्द रुपये पैसे की रेल पेल देखी थी, इसलिए उनमें नवाबी खूबू पाई जाती थी। मिजाज का तनतना, दिलेरी, अमीराना मशागिल और ज़िद ख़ानदानी विरासत के तौर पर उनमें कूट कूट कर भरी थी। तभी तो अपनी बेनतहा खूबसूरत मंगेतर, जो उनकी फूफी ज़ात भी थी, उसे छोड़कर आम थी नक्शो निगार वाली सिल्वर आरा को दिल दे बैठे, जो पंजाब यूनिवर्सिटी में उनकी क्लास फेलो थी। मामला पहले शनासाई तक था, फिर पसंद तक आया, और आखिरकार मोहब्बत अपने आफाकी रंग ली उन पर साया फिगन हो गई। वक्त इतनी तेज़ी से गुजरा कि यूनिवर्सिटी को खैराबाद कहने के दिन आ गए। गौस अहमद अरबाब इस मोहब्बत का दायमी मिलाप चाहते थे। जब उन्होंने सिल्वत आरा से बात की तो उन घड़ियों में सिल्वत आरा को एहसास हुआ कि मोहब्बत करना और चीज़ है, और मोहब्बत को हमेशा के लिए पाना एक और दुश्वार तरीन मरहला है। और वो जानती थी कि उनका ख़ानदान गौस अहमद अरबाब के ख़ानदान के सामने एक ज़र्रे की हैसियत रखता है, तो फिर वो क्यों कर इस संजोग पर रज़ामंद हो सकती थी। लेकिन गौस अहमद अरबाब ने कभी हारना नहीं सीखा था। जो चीज़ उन्हें पसंद आ जाती वो उसे अपना कर ही दम लेते। चुनाचे फितरत के ज़िद्दीपन ने यहाँ भी काम दिखाया, और उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली। जब सिल्वत आरा ने सुर्ख सूट में सिमटते हुए, बेहद झिझकते हुए गौस अहमद अरबाब की संगत में उस सुर्ख रंग के वसीओरीज़ बंगले में कदम रखा तो गोया आतिश फिशां का दहाना खुल गया। बड़े भाई वली अहमद अरबाब खशूनत से भरपूर आंखें लिए गरजते हुए बंदूक ताने उनकी तरफ बढ़े। बी जान भी तेवरा कर गिर पड़ी। जिठानी ने नखवत व हकारत से उन्हें देखा, और गौस अहमद अरबाब की फूफीज़ाद मंगेतर शाहबानो,
دکھی ہونے کے ساتھ ساتھ غصے و انتقام کی آگ میں اندر ہی اندر سلگ اٹھی۔ سلوہ تارا کے لیے ساری صورتحال انتہائی پریشان کن تھی۔ غوث احمد نے اڑی اڑی رنگت والی لرزتی کامتی اپنی نوبہتا بیوی کو اس حالت میں دیکھا تو اسے اندر اپنے حجرے میں لے آئے۔ ان کی باہوں کے حصار میں چھپ کر سلوہ تارا کو کسی حد تک عافیت کا احساس ہوا، اگر بے شمار دشمن لوگوں کے بیچ ایک دوست کہاں تک یہ احساس بخش سکتا ہے۔ طوفان رکا تو ایک ساتھ جنگ ان کے چاروں طرف پھیل گئی۔ وہ اونچی لمبی سرخ و سفید خواتین تفاخر سے اکڑی ہوئی گردنوں کے ساتھ سلوہ تارا کو درخور اعتنا ہی نہ سمجھتی تھیں۔ ان کے چہروں پر ایسی سختی اور کرختگی ہوتی کہ وہ کبھی بھی ان خواتین کے قریب جانے کی ہمت ہی نہ کر پاتی۔ سلوہ تارا جو سمجھ رہی تھی کہ آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا، تو یہ ان کی خام خیالی تھی۔ غوث احمد ارباب گھر والوں کی ناراضگیوں اور لان تان سے اکتا کر رہ گئے۔ ان کی ہٹیلی اور اپنی بات پر اڑ جانے والی ماں ان کی پسند کو بہو کے روپ میں اپنانے کو تیار ہی نہیں تھی، اور جب ایک رات انہوں نے اس ناپسندیدہ بہو کو غوث احمد ارباب کی غیر موجودگی میں دھکے دے کر گھر سے نکلوا دیا، تو وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں انتہائی سردی میں اس اونچے سیاہ گیٹ کے باہر پڑی رہیں جس کے دوسری طرف انتہائی بے حس اور سفاق لوگ بستے تھے۔ پروردگار کو سلوہ تارا کی زندگی مقصود تھی، اس لیے ایک ہفتے کے لیے زمینوں پر جانے کا پروگرام بنائے ہوئے غوث احمد ارباب دوسری صبح واپس لوٹ آئے، اور پھر اپنی زندگی کو اس طرح ردی حالت میں نیم مردہ گیٹ کے ایک طرف پڑا دیکھ کر ان کی بڑی بڑی آنکھوں میں سرخیاں اور تجلیاں ایک ساتھ امڑ آئیں۔ تب انہوں نے وہ گھر چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ سوچ سمجھ کر قدم باہر نکالنا غوث، اس کے بعد گنجائش نہیں رہے گی۔ ان کی ماں اپنی جگہ چٹان تھی، جنہیں بیٹے کے گھر چھوڑنے کا دکھ نہیں تھا، دکھ تھا تو خاندان کی عزت پر حرف آنے کا۔ میں نے سلوت سے شادی ہر طرح کے انجام سے بے پرواہ ہو کر کی تھی بی جان، تو ٹھیک ہے، آج سے ہم نے تمہیں مردہ تسلیم کر لیا۔ تم کبھی بھی اس خاندان کی طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ تمہارا اور تمہارے ہونے والے بچوں کا خاندانی جائیداد میں جائیداد سے خود ہی دستبردار ہوتا ہوں بی جان۔ میری سب سے بڑی دولت سلوت کا پیار ہے، جو میرے بچوں کو حلیم الطبع، حساس اور مہربان بنا دے گی۔ یاد رکھیے گا بی جان، جھوٹی انا اور غرور انسان کو اندر سے توڑ پھوڑ کر رکھ دیتا ہے، اور آپ کو بھی ایک دن اپنے غلط فیصلے کا احساس ہوگا۔ چلے جاؤ غوث، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، تم جیسی نافرمان اولاد کا ہم پر کوئی حق نہیں۔ تب وہ سلوہ تارا کے ہمراہ لاہور چلے آئے۔ یہاں سے ان کی زندگی میں ایک نئے باب کا آغاز ہوا۔ غوث احمد تنہا تھے، اور سلوہ تارا کو بھی ان کے ماں باپ بہن بھائی نے ان کی مرضی کے خلاف شادی کر لینے پر چھوڑ دیا تھا۔ تب ان دونوں نے مل کر نئے عزم کے ساتھ ایک چھوٹے سے مگر مکمل گھر کی ابتدا کی۔ غوث احمد مقامی کالج میں لیکچرر ہو گئے، اور سلوہ تارا کی مصروفیات نیلا کی آمد کے ساتھ بڑھ گئیں۔ اس طرح وقت اپنے مخصوص انداز میں تیز رفتاری سے گزرتا رہا۔ پھر ایک شام سلوہ تارا چپکے سے اپنے خالے کی حقیقی سے جا ملی۔ نیلا تب 12 برس کی تھی۔ غوث احمد اتنے بڑے صدمے کو تنہا جھیلنے کے لیے تیار نہیں تھے، مگر پھر نیلا کی خاطر انہیں خود کو سنبھالنا پڑا۔ اب اس گھر میں صرف وہ دونوں باپ بیٹی تھے، یا پھر ایک ملازمہ جو گھر کے کام نپٹا دیا کرتی تھی۔ غوث احمد ارباب نے اپنی تمام تر صلاحیتیں بیٹی کی تعلیم و تربیت پر صرف کر دیں۔ نیلا بھی اپنے بابا کی توقعات کے عین مطابق بے حد ذہین، شائستہ اور باصلاحیت لڑکی تھی۔ سائیکالوجی میں ماسٹرز کی ڈگری لینے کے بعد وہ مقامی کالج میں لیکچرر ہو گئی۔ اس طرح اس کی زندگی اتنی مصروف ہو گئی کہ صبح کو کالج اور باقی سارا وقت اپنے بابا جان کے ہمراہ۔ دنیا میں سب سے بڑھ کر بابا کی ذات تھی، جو اس کے لیے انجمن کی حیثیت رکھتی تھی۔ وہ ہمہ وقت ان کی شخصیت کے طلسم میں گم رہتی، اور اکثر خوابگاہ سے ملحقہ اس لائبریری میں ان سے بحث میں ڈھیروں وقت ضائع کر دیتی، جس میں ہر موضوع پر کتابوں کا بہترین انتخاب اس کے بابا جان کے اعلیٰ ذوق کا ترجمان تھا۔ بابا جب اکثر اس کے پوچھنے پر اپنے ماضی کی باتیں دہراتے اور اپنے خاندان والوں کے متعلق بتاتے، تو تب اسے بابا کے قلب و نظر کی وسعت اور سچے رجلے ذہن کا اندازہ ہوتا، اور یہ بھی اس کے بابا کی ساری زندگی مسلسل جد و جہد تھی، اور کس طرح انہوں نے اپنا کال نبھانے کی خاطر خاندان کی جائیداد کو ٹھکرا دیا۔ یو آر ویری گریٹ بابا، اینڈ آئی لو یو۔ بھیگی پلکوں سے ان کے ہاتھ کتنی ہی مرتبہ تھام لیتی۔ بیٹا، میں تمہیں بہادر اور جواں ہمت دیکھنا چاہتا ہوں، اتنا کہ میرے بعد۔ بابا، وہ تڑپ کر ان کی بات کاٹ دیتی۔ بابا، آپ مجھے کبھی بھی کسی لحاظ سے پیچھے نہیں پائیں گے، بس آپ کا ساتھ شرط ہے۔ میں تمہیں آنے والے دنوں کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنا چاہتا ہوں بیٹا۔ موت اٹل ہے، اسے کسی کو فرار نہیں، اور مجھے بھی اس کا ہم رکاب بننا ہے۔ تو بیٹا،
وہ اسے بولنے کی کوشش میں دیکھ کر ہاتھ اٹھا کر خاموش کرا دیتے اور اپنی بات جاری رکھتے۔ میں جانتا ہوں میرے بعد تم بالکل تنہا رہ جاؤ گی، بہت اکیلی، تب تم اپنے دودھیال چلی جانا۔ تمہاری سوچ اپنی جگہ درست ہے کہ میں تو اپنے خاندان سے ہر ناطہ توڑ آیا تھا، لیکن بیٹا اب مسئلہ دوسرا ہے۔ اگر تم میرا بیٹا ہوتی تو میں کبھی بھی تمہیں وہاں کا رخ کرنے کی اجازت نہ دیتا، لیکن میں بھی تو آپ کا بیٹا ہی ہوں بابا۔ اس بات کو تسلیم کر لینے پر بھی حقیقت نہیں بدل سکتی نیلا۔ تمہیں زمانے کی شیطانی فطرت کا اندازہ نہیں۔ تم وہاں محفوظ رہو گی میری بچی۔ میں جانتا ہوں محبتوں کے خزانے معدوم ہوں گے وہاں، نفرتیں عروج پر ہوں گی، مگر تمہیں ان سارے حالات کا ہمت سے اور حوصلے سے مقابلہ کرنا ہے، اپنے بہادر ہونے کا ثبوت دینا ہے، میری بیٹی ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ وہ سب لاکھ تم پر حیات تنگ کر دیں، مگر میرے دل کو سکون تو ہوگا کہ تم وہاں محفوظ ہو۔ بولو نیلا، تم وہاں جاؤ گی نا؟ یہ خط رکھ لو، اس میں نے تمہارے بارے میں سب لکھ دیا ہے۔ نیچے میرے سائن بھی ہیں، اور میں نے چند ایسی باتیں بھی لکھ دی ہیں جو صرف میرے گھر والے اور میں جانتے ہیں۔ اس سے ان لوگوں کو تمہیں اپنانے میں کوئی تعامل نہیں ہوگا۔ لیکن بابا، مجھے معلوم ہے میری بیٹی میری ہر بات کو آنکھیں بند کر کے مان لیتی ہے۔ انہوں نے گویا بات ہی ختم کر دی۔ بابا کو شاید علم تھا کہ وہ زیادہ دیر مزید زندہ نہیں رہ سکیں گے، اس لیے اس شام یہ ڈھیروں باتیں اور نصیحتیں اس کے پلو سے باندھ دیں۔ بابا کے اچانک انتقال کے بعد وہ حواس باختہ سی ہو گئی، اس وسیع اور اس دنیا میں ایک تنہا شجر کی طرح رہ گئی۔ کتنے ہی دنوں سے سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کرے۔ طرح طرح کے پریشان کن خیالوں میں گم، اپنا خون جلاتی اور اشک بہاتی رہتی۔ فرار کے تمام راستے مسدود ہو چکے تھے، جیسے بچ نکلنے کا کوئی ذریعہ نظر نہ آ رہا تھا۔ اس لیے بابا جان کے فیصلے کے مطابق اسے ان اندیکھے لوگوں کا رخ کرنا پڑا، جہاں اس کے لیے اور اس کے والدین کے لیے نفرتیں جانے کون سی انتہا پر پہنچ چکی ہوں گی۔ زندگی میں پہلی بار وہ شدید قسم کی بے بسی محسوس کر رہی تھی، جبکہ اسے معلوم بھی نہیں تھا کہ اسے کہاں جانا ہے، وہ لوگ کیسے ہوں گے، اس کی پذیرائی کیسے کی جائے گی۔ ان سوالوں کو اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا، لیکن پھر بھی دل کو خبر ضرور تھی کہ نتیجہ زیادہ خوشگوار نہیں نکلے گا۔ اس نے اپنی زندگی کی کشتی وقت کے دھارے پر چھوڑ دی تھی جیسے، اس لیے قبل از وقت قیاس آرائی کرنا مناسب نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی کانٹوں کی سمت قدم بڑھانے والا یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ کانٹوں کے چبھنے پر تکلیف نہیں بلکہ راحت نصیب ہوگی، کہ جلتے انگارے شبنمی ٹھنڈک کا مزہ دیں گے اور لکو دک صحرا میں نخلستان میسر ہوگا۔ ایسی راہ کا مسافر بن گئی تھی جہاں دور دور تک بکھرے سنگریزے اسے لہو لہان کرنے کو بے چین تھے، جہاں دھند ہی دھند تھی اور اس دھند میں لپٹی منزل پہنچ سے بہت دور۔ اذیتناک سوچوں بھر کر اس نے دیکھا، پیلی پیلی بے اثر دھوپ پہاڑی کی آڑی ترچی بلندیوں پر گر رہی تھی۔ سائے لمبے ہو کر ہمکتی ہوئی شام کی سرخی میل سیاہیوں میں مدھم ہونے میں کوشاں تھے۔ شنگرفی شفق کا روپ مدھم پڑنے لگا تھا۔ وہ اسی فکر و وحشت میں کھڑی تھی کہ اس کی نظر اپنے بائیں جانب جھنڈ سے پرے کے لان پر پڑی، تو وہاں دوسرے سرے پر لگے صنوبر کے جھنڈ تلے لان چیئرز رکھی نظر آئیں۔ اس کے قریب ایک اونچی لمبی ہستی ایستادہ تھی، شام کے ملگجے اندھیرے میں +4 کی برجس اور شارٹ کوٹ پر شکاری جوتے پہنے اور ہاتھ میں پتلی سی چھڑی لیے وہ دل میں اتر جانے کی حد تک معقول لگا۔ کچھ منفرد سا انسان جس کے باروب چہرے پر عجیب طرح کا جلال تھا۔ قریب ہی ایک شخص گھوڑے کی لگام تھامے مودبانہ کھڑا تھا، گویا حکم سننے کے انتظار میں تھا۔ اسی دم وہ شخص پلٹا اور غیر ارادی طور پر اس کی نظریں دریچے کی طرف پرواز کر گئیں۔ ایک لمحے کو نیلا کی آنکھیں ان نظروں میں الجھیں تو جیسے دل پوری شدت سے دھڑ دھڑ کرنے لگا۔ وہ اسے اپنی روشن اور گہری گہری نظروں سے تک رہا تھا۔ کیسا بے رحم سا انداز تھا، سخت برہمی اور حقارت لیے ہوئے۔ وہ تو پہلے ہی خوف زدہ ہو رہی تھی، اور اب اس موجودہ سچویشن نے جیسے رہی سہی طاقت بھی سلب کر لی۔ نگاہیں نیچے کی وہ کتنی ہی دیر ہانپتی رہی، پھر ڈرتے ڈرتے نگاہ اٹھائی، وہ غائب تھا، گھوڑے سمیت۔ یہاں اس کا قطعی گزارا نہیں تھا۔ وہ اس خاندان کی ٹھکرائی ہوئی نسل تھی، تو پھر ان بے رحم اور شفاق لوگوں سے ہمدردی کی توقع کیوں کر؟ بابا جان کی والدہ نے اپنے سگے بیٹے کی پرواہ نہیں کی تھی، تو پھر وہ کس شمار میں تھی؟
پیشتر اس کے کہ وہ دھتکار کر دھکے مار کر نکالی جائے، کیوں نہ وہ خود ہی یہ جگہ چھوڑ دے۔ بزدل ہرگز نہیں تھی، وہ کم ہمت بھی نہیں تھی، لیکن انا اور خودداری اس کی فطرت میں جیسے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ یہاں کبھی نہ آتی، لیکن بابا جان کی خواہش کے پیش نظر، خیر اب بابا جان کی روح کو کوئی گلہ نہیں ہوگا کہ اس نے ان کا کہا نہیں مانا۔ وہ یہاں آئی تھی، لیکن پچھلے گزرے ہوئے 7 گھنٹوں میں کسی نے مڑ کر اس کی خبر تک نہ لی تھی۔ گھر کا کوئی فرد سامنے نہیں آیا تھا، کجا اس سے اس کے آنے کا مقصد پوچھا جاتا یا اسے اس کے خاندان کے فرد کی حیثیت سے قبول کر کے سینے سے لگا لیا جاتا۔ اور اب اس بندے کی آنکھوں کی بے رحم اور رونگٹے کھڑی کر دینے والی چمک نے اسے احساس دلا دیا تھا کہ یہاں کے لوگوں سے امیدیں اور توقعات وابستہ کرنا ابس ہے۔ دل میں اٹھتے طرح طرح کے اندیشوں نے اسے جیسے دہلا کر رکھ دیا تھا۔ شام کے ساتھ ساتھ اس کے دل کی نبضیں بھی جیسے ڈوبنے لگیں۔ وہ اسی فکر و وحشت میں غلطہ تھی کہ کہاں کا رخ کرے، جبکہ سر چھپانے کی جگہ بھی نہیں تھی کہ یک بارگی دروازہ آہستہ سے کھلا۔ دل بے اختیار ہو کر کچھ اتنی زور سے دھڑکا کہ پسلیاں توڑ کر باہر نکلتا ہوا محسوس ہوا، لیکن شدید دھڑکنوں سے بے حال وہ اپنی جگہ ساکت کھڑی ہلتے ہوئے پردے کے پیچھے سے نمودار ہونے والی ہستی کو دیکھتی رہی، جو شاید ملازمہ تھی۔ بی بی، آپ کو بیگم سرکار نے یاد فرمایا ہے۔ بڑی جلدی یاد آ گیا۔ دل نے پل بھر میں جل کر سوچا، لیکن پھر ذہن پریشان ہو گیا۔ یہ بیگم سرکار جانے کون ہے؟ پتہ نہیں اس کے ساتھ کس قسم کا رویہ اختیار کیا جائے۔ خیر، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تھکا دینے والے خیالات کو جھٹک کر وہ چلنے کو تیار ہو گئی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ نیلا نے پوچھا۔ جی نرگس۔ آپ غالباً اس گھرانے کی فرد ہیں۔ نرگس باتونی تھی۔ آپ سوچ رہی ہوں گی کہ میں نے کیسے اندازہ لگایا، تو سیدھی سی بات ہے، آپ کی آنکھیں خالصاً اسی خاندان کی ہیں جی، بھوری آنکھیں۔ نرگس ہنسی، خاموشی سے اس کے برابر چلتے ہوئے راہداریوں سے گزرتی رہی۔ وہ بھلا کیا جواب دیتی؟ وہ آنکھوں سے اس خاندان کی لگتی تھی، مگر مزہ تو تب تھا جب اسے قاعدہ طور پر اس حق کو تسلیم کر لینے دیا جاتا جس کی اسے 1% بھی امید نہیں تھی۔ بابا جان کا لکھا ہوا خط اس نے پہلے ہی اس موٹی موٹی مونچھوں والے کے حوالے کر دیا تھا۔ جانے اب اس خط کا کیا رد عمل ہوا ہوگا۔ بہت دیر چلتے رہنے کے بعد نرگس ایک بڑے سے منقش شدہ لکڑی کے دروازے کے سامنے جا رکی۔ اس نے بھی پیروی کی۔ نرگس آہستگی سے 3 مرتبہ دستک دے کر خاموشی سے اندر داخل ہو گئی اور مؤدب داہنی دیوار کے ساتھ چپک گئی۔ 1-2 لمحے تذبذب کے عالم میں کھڑی وہ سوچتی ہی رہ گئی کہ اندر جائے یا یہیں سے بھاگ لے، لیکن پھر دل مضبوط کر کے وہ مضبوط قدموں سے بے چینی اور خوف کو سینے میں دفن کیے بڑی ہمت کے ساتھ اندر چلی آئی۔ یہ ایک ہال نما بڑا سا کمرہ تھا، جس میں دبیز گہرے میرون رنگ کے ایرانی قالین پر سامنے ایک تخت نما صوفہ تھا اور باقی دونوں اطراف میں منقش کرسیاں ایک ترتیب سے دھری تھیں۔ دیواروں پر کئی نادر پینٹنگز آویزہ تھیں، جگہ جگہ قیمتی نوادرات سجے ہوئے تھے۔ نیلا شدید ذہنی پریشانی کے باوجود یہاں کے مکینوں کے اعلیٰ ذوق کی قائل ہو گئی۔ ہال کے بیچوں بیچ پہنچ کر وہ رک گئی۔ کمرہ روشنیوں میں نہایا ہوا تھا اور ہال کی چھت کے درمیان لٹکا ہوا بیش قیمت فانوس عین اس کے وجود پر روشنیوں کی جلغار کیے ہوئے تھا۔ تخت پر ایک بوڑھا وجود سفید مگر قیمتی لباس میں بڑی شان سے اکڑ سے براجمان تھا، جبکہ کرسیوں پر ہر عمر سے تعلق رکھنے والے لوگ بیٹھے تھے۔ نیلا میں اتنی ہمت نہ تھی کہ پلکیں اٹھا کر سب پر سرسری نگاہ ہی ڈال لیتی۔ تو تم غوث کی بیٹی ہو؟ وہ بوڑھا وجود یقیناً بی جان کا تھا، جن کا لہجہ سخت برہمی لیے ہوئے اور حقارت آمیز تھا۔ وہ خوف و دہشت کی ملی جلی کیفیت کے زیر اثر نگاہیں نیچے کی اندر ہی اندر کانپے گئی۔ باہمت اور بلند حوصلہ رہنے کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ تمہارا باپ ہم سے ہر تعلق توڑ چکا تھا، تو پھر اس نے تمہیں کس ناطے یہاں بھیجا؟ نیلا کو اچنبھا ہوا۔ کیا کوئی ماں اس حد تک شفاق ہو سکتی ہے کہ بیٹے کی موت کے بعد بھی اسے اپنا بیٹا کہنے کی روادار نہ ہو؟ اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی، آنکھیں جیسے جلنے سی لگیں۔ تم جانتی ہو ہمارا فیصلہ کیا ہے؟ تم یہاں ایک لمحے کو نہیں رہ سکتی، لیکن کچھ تو غوث کا خیال آ رہا ہے،
और कुछ तुम्हारी माँ का, जो एक नीच ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। तुम्हारा चेहरा उसी से मिलता जुलता है। यकीनन रगों में खून भी उसी का दौड़ रहा होगा। इसलिए मेरी रगों में मेरे बाबा जान और इस ख़ानदान का खून है बी जान। वो खौफ वो भूल कर अपने तपे हुए लहजे पर काबू पाकर बोली, खबरदार, तुम्हें हमें बीजान कहने का कोई हक़ नहीं। तुम उस औरत की बेटी हो जिसने हमसे हमारा बेटा छीन लिया, जिसने हमारे नूर नज़र को बगावत पर उकसाया। तब से हम बदले की आग में जल रहे हैं, सुलग रहे हैं। सो कुदरत ने आज खुद ही वो मौका फराहम कर दिया। तुम इस घर में सिर्फ़ एक मुलाजमा की हैसियत से रहोगी, लेकिन तुम्हारा मर्तबा उससे भी कहीं कमतर होगा। तुम पर हुक्म चलाने का हक़ हम इस ख़ानदान के मुलाजमिन तक को देते हैं। बी जान की ज़बान जहर उगल रही थी, सुन से खड़ी रह गई। तो गाइस, आज की पहली किस्सा का ख़त्म यहीं पर होता है। अब आगे देखिए नीला के साथ अपने दुधियाल में क्या सलूक होता है। क्या बी जान की सफाकी में कोई कमी आएगी? क्या उस हवेली के लोग नीला की हैसियत को कबूल कर पाएंगे? ये जानिए दूसरी किस्म में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।